नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हम पहले भी ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं और इस बात को मतलब जितनी दफ़ा मर्जी कह लें, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड वाली बात है। इंतहाई अहम बात है कि दीन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ताल्लुक़ की वजह से खड़ा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे वाक़यात, सारी तालीमात, ये सब दीन के लिए इंतहाई अहम है। इनको जानना भी अहम है और इनसे दीन को तक़वियत मिलती है, ईमान को तक़वियत मिलती है। तो हमारा आज का जो पहला सेशन है इसके अंदर तो हम उम्महातुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो उसी पर होगा। और दूसरा सेशन जो है उसमें मेराज के ऊपर कुछ बात होगी। तो उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में से हैं और उनके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत जो है हम हर दफ़ा पढ़ते हैं कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी आपके अहले बैत की महब्बत में तलाश करो। अहले बैत से ताल्लुक़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कलीदी हैसियत है, पिवटल है ये। आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूब ज़ौजा थी। एक दफ़ा एक सहाबी हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा और मर्दों में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बाप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो खातून है कि इनका मकाम और इनकी साथ जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ है वो जानने के लिए समझें कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूरी कायनात के सबसे अफजल शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका थी। ठीक है। और नंबर दो, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तमाम अम्बिया के बाद सबसे अफजल जो शख्सियत हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उनकी बेटी थी। तो कितनी बड़ी दो नस्बतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये जो नबियों में सरदार हैं सबसे बड़े, उनके साथ उनकी ज़ौजा बना दिया। और जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़े हैं उनकी बेटी बना दिया। और इनके बारे में क्योंकि राफिज़ी बहुत गलत बातें करते हैं तो हम उन बातों की तफसील में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इन रिवायात और फजीलतों की बुनियाद के ऊपर ये बताएंगे कि इनके साथ दुश्मनी रखने वाला कितना बदबख्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमान औरतों में सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह की माहिर थीं। यहाँ तक कि अकाबिर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी आपसे फतवा पूछते थे और इसका काफ़ी लिखा भी हुआ जगह जगह, अहदीसी किताब में भी और बाकी फ़िक़्ह की किताबों में भी आपसे बहुत सी रिवायतें और आपके फ़ैसले हैं उसमें। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हदीस देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम मुझे ख्वाब में 2 दफ़ा दिखाई गई हो। मैंने देखा कि तुम एक सफ़ेद रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी और फरिश्ता कह रहा था ये आपकी बीवी हैं। मैं वो कपड़ा हटाता हूँ तो देखता हूँ कि तुम हो। मैं कहता था अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, यानी कि ये सही हदीस है जो दोनों किताबों में सहीहैन के अंदर है। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह की पेशगी इतला अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी। तो ये निकाह अल्लाह ताला की तरफ से ही तय हुआ था और उसकी इतला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। और गालिबन ये इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त उम्र में बड़ा फ़र्क था, तो आम हालात में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता था। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मंशा साबित होगी अल्लाह ताला की, तो बस फिर यही दीन था और यही करने वाला काम था। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता मेरी तस्वीर लेकर आया
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اور اس وقت میری عمر 7 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عمر کا بڑا فرق تھا، وہ بہت کم سن تھی، تو اس غیر معمولی بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام پہنچا دیا تھا۔ اس میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے کنفرم کر لیں گے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے یا یہ خواب کے اندر کوئی اور فرشتہ تھا، تو اس کی تفصیل اگر شاید نہیں ہے تو اس میں پھر یہاں پہ اس کو تصحیح کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ابھی ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے، لیکن فرشتہ تھے، اور یہ حدیث جو ہیں یہ مسلم کی ہیں اور بخاری کی ہے، اور جو مستدرک للحق حاکم کی ہے نا، جو تیسری حدیث ہے عمر کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری کے نکاح پر جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اعتراض کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے، تو وہ کمیاں اور کمزوریاں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس میں، اور دوسرا ان کے پاس علم نہیں ہے وحی کا، تو اس جہالت کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں، کیونکہ کفار کے پاس گائیڈنس جو ہے وہ ان کی عقل ہے، اور انسان کی عقل تو ایک محدود چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم لامحدود ہے، اور وہی جو ہے وہ فائنل چیز ہے جو نبی کی رہنمائی ہے، اور جو رہنمائی نبی امت کی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ کنفرم ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، کفار اس سے محروم ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں، ان کی سمجھ ہی اتنی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ کافروں کے ان اعتراضات کی وجہ سے اپنے دل میں وسوسہ نہ آنے دیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی اتنی کم عمری میں شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ روایات غلط ہیں، اصل یہ کہ 16 سال کی عمر تھی یا اتنی تھی یا اتنی تھی، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس تردد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر یہ روایات صحیح ہیں تو ایسے ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بات ختم ہو گئی مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں تو ان کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے اور اس میں اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں کے دل میں وسوسہ نہ آئے۔ تو دیکھیں جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش نہیں تھی، اس لیے اعتراض بنتا ہی نہیں، اور دل میں یہ وسوسہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا وسوسہ دل میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حکمت کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تو وہی اخلاق ہے، ٹھیک ہے، وہی دین ہے اور وہی بہترین چیز ہے، کیونکہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو مومن نہیں رہے گا نا انسان۔ تو اس وسوسے کا تو یہ علاج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ درست ہے، چاہے ہماری عقل کچھ کہے، چاہے کفار کچھ کہیں، چاہے شیطان ہمارے دل میں جتنے مرضی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ کم عمری میں بھی کچھ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، تو اس کا ہم نے کچھ ریسرچ کی تو 1939 میں پیرو ایک جگہ کا نام ہے، اس کی ایک بچی نے 5 سال 7 مہینے اور 21 دن کی عمر میں ایک بچے کو پیدا کیا، جنم دیا۔ اور اسی طرح 1910 میں 1910 میں چین میں ایک 9 سال کے بچے اور 8 سال کی بچی نے بچہ جنا۔ تو ان خبروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہے کہ کچھ بچے کم عمری میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ وسوسہ بھی غلط ہے کہ نابالغ سے نکاح پر کرنا یا بچے بچپن میں نکاح کرنا یہ زیادتی ہے نا، تو بچپن کے اندر بھی بالغ ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ وہاں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام ظاہر کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے جس میں کہ عدتیں بتائی ہوئی ہیں، تو اس میں نابالغہ کی عدت 3 ماہ بتائی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نابالغہ سے نکاح کرنے میں اور رخصتی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ عدت تو اسی کی ہوتی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو، تو وہ نابالغہ جس کی رخصتی ہو چکی ہو اس کی عدت 3 ماہ بتائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے روح سے ایسا نکاح کرنا اور رخصتی کرنا جائز ہے۔ تو اس میں شیطان کی طرف سے ڈالے گئے اس وسوسے کا بھی علاج ہوتا ہے کہ نابالغ سے نکاح کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے یا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے وسوسوں سے خوف آتا ہے، لیکن صرف یہاں علم کے لیے بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر شیطان وسوسے نہ ڈال سکے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں نکاح اور رخصتی پر کسی وسوسے کی گنجائش نہیں ہے،
شیطان اور کفار کو ڈالتے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں تو غلط کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے۔ لیکن کمزور لوگوں کے لیے ہم نے یہاں پہ 3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نکاح ایک فرشتے کے ذریعے خواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پہنچا دی تھی اس کی اطلاع، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر تھا جس پر اعتراض ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، نابالغ سے نکاح شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بتا بھی دیا۔ اور تیسری بات، سائنس اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ انتہائی کم عمر میں بھی بچے بالغ ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی یہ بحث چھیڑتا بھی ہے تو ہمارے پاس دلائل ہوں گے۔ اب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو روافض یعنی شیعہ حضرات کا جو گروپ ہے، ان کا اعتراض جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کو دہرانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں وہ بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، یعنی جنتی ہیں۔ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور جنتی بھی بہت اعلیٰ درجے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ جو شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو مخالفت کرتے ہیں، تو بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح تمام کھانوں سے سرید افضل ہے۔ سرید ایک غذا ہے جس میں روٹیاں توڑ کے شوربے میں، گوشت کے شوربے میں بھگوئی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈش بہت پسند تھی، تو فرمایا کہ باقی ڈشز سے جس طرح یہ زیادہ اچھی ہے نا، اس طرح سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو اس وقت کے زندہ لوگ جو موجود تھے ان کی بات ہو رہی تھی، اس وقت جو ازواج موجود تھیں ان کی بات ہو رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر فضیلت دی تھی نا، تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے، لیکن یہ جو اس وقت خواتین موجود تھیں ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم عائشہ سے محبت کرو۔ تو دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور کس کے حکم پہ کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ کرتی تھیں۔ تو کیا مقام ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ ان پر بھی سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام سلام لے کر آئے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، بے شک اللہ کی قسم مجھ پر تم میں سے صرف عائشہ کے بستر پر ہی وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ کسی اور جو ہماری مائیں تھیں ان کے بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اعزاز صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کسی حدیث میں اشکال ہوا تو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان کے پاس اس کے بارے میں علم پایا۔ تو یہ آپ کی علمی کیفیت تھی، آپ کا علمی مقام تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کے مرض موت پہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ امت میں پہلی خاتون ہیں جن کا بے گناہ ہونا آسمان سے نازل ہوا۔ تو یہ سورہ نزول، یہ حضرت نبی جب حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کے اوپر کچھ منافقین نے اعتراض کیا تھا اور تہمت لگائی تھی، تو ان کی براعت جو تھی وہ قرآن شریف کے اندر ہوئی تھی نازل نہ۔ تو یہ ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ آسمان سے آپ کا بے گناہ ہونا قرآن شریف کی آیت کے تحت ثابت ہے۔ اب ان کے اوپر اعتراض کرنے والا قرآن شریف کی ان آیات کا منکر ہے،
اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے ہمارے نفسوں کو محفوظ فرمائے، اور ایسے ظالموں سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے جنہوں نے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی اور لوگوں کو بھی برگلاتے ہیں۔ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا، کیونکہ جب وہ مرض الموت میں تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی، اور وفات سے پہلے، وصال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک چبا کے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی، اور فرماتے ہیں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ میرے منہ کی چبی ہوئی مسواک تھی نا۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں یہ۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھیں، تو ایک دفعہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 2 بوریوں میں 1 لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، تو انہوں نے ایک ٹرے منگوا کر اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس دن آپ روزے سے تھیں، جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا میری افطاری لے کے آؤ۔ ذرا جو آپ کی خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ اے ام المومنین، کیا آپ یہ نہیں کر سکتی تھیں کہ جو مال تقسیم کر دیا اس میں سے 5 درہم بچا کر اس سے گوشت لے لیتی اور اس سے روزہ افطار کر لیتی؟ یعنی کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں یہ کر دیتی۔ یعنی اس وقت صدقہ کرنے کا اتنا جوش تھا کہ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو وہ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سے محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد مبارک سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جملہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مصاحب سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یہ ساری محبتیں جمع ہوتی ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں اپنے ساتھ کے لوگوں کی بہت زیادہ محبت تھی، اور کسی ایک کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دے گی، اور وہاں سے پھر فیض رک جائے گا اور ایمان بھی سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ کے معاملے میں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، امت کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولیں اور ہم کہیں کون اچھا تھا کون نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اوقات ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، صرف اس وجہ سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، آمین۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلق ہے اپنے صحابہ سے وہ ظاہر ہوتا ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر، میری محبت کی خاطر۔ چھوٹے بچوں کو بتایا گیا اس باغ میں جو واقعہ معراج ہے اس کی نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام قرب کیا تھا۔ یہ معراج اللہ تعالیٰ کے مطلب ایک پورا انبیاء، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی، اور پھر فرشتوں سے اوپر گئے، اور پھر اس مقام سے اوپر گئے جہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کتنا اونچا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اگر مخلوقات میں سے کسی سے محبت کرنی چاہیے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ پھر بدگمانی کے اوپر تفصیلی بات ہوتی رہی ہے پچھلے سیشنز میں، اس کا برے اثرات جو ہوتے ہیں اپنے اوپر اور معاشرے کے اوپر، ان سب کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، تو اس کو پچھلے سیشن میں سن لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں بری چیزوں سے بچنا۔ اسلامی لباس کے اندر تشبہ کے اوپر بات ہوئی ہے، تشبہ کے اوپر بڑی اہم باتیں گوہر صاحب نے کی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تشبہ سے انسان میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، اور وہ مرعوب ہے غیر مسلم معاشرے سے، ان کے کلچر سے۔ تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اتنے بڑے نبی کا امتی ہونا اور مرعوب ہونا ان لوگوں سے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی جو اسلام میں نہ ہو۔
تو اپنی اسلامی اقدار کو پکڑیں، اور جو باتیں ان میں اچھی نظر آتی ہیں نا، جیسے وقت کی پابندی ہو گئی، ان میں سے کچھ لوگ سچ بولتے ہیں، مسلمانوں میں لوگ جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، تو یقین مانا کہ وہ باتیں ان کی خصوصیت نہیں ہے، مطلب یہ تو ساری اسلام کی خصوصیات ہیں۔ تو جب آپ سچ بولنا یا وقت کی پابندی کرنا شروع کریں تو ان کی طرف دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کی جائے تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں ان کے معاشرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو ان کی عادت سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اپنے نبی کا حکم سمجھ کر اچھی باتیں ان پر عمل کریں۔ تو تشبہ یہ ہے کہ کفار کی کسی طرح بھی شباہت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سیرت النبی کے سلسلے میں معراج 27 رجب کے نسبت سے معراج کے اوپر بات ہوئی، پچھلے ہفتے گزری ہے۔ اس میں جو اس کے اسباق ہیں ان کے اوپر تو حضرت نے بات کر لی، عامر صاحب نے، کچھ اس میں اہم باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ معراج کس پوائنٹ آف ٹائم پر ہوئی، تو دیکھیں کہ شعب ابی طالب یعنی جو گھاٹی کے اندر سارے مسلمان قید ہو گئے تھے، اور قبیلہ جو تھا جو مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا تھا حضرت ابو طالب کا، تو وہ سب قید تھے اور بڑی مشکل حالات گزارے، مطلب ہڈیاں جو تھیں ابال ابال کے بھی، درختوں کی چھالیں، کہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بہت مشکل وقت گزرا۔ تو جب وہاں سے نکلے تو چند دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت سب سے بڑے مددگار تھے، جن کی وجہ سے جو کفار تھے ان کی بہت سی تکالیف سے آپ کو محفوظ حفاظت ہوئی تھی آپ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک مددگار کے مرنے کا رنج تھا، اور رنج کس طرح کا تھا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے تھے، تو یہ بھی تھا ایک اس کے اوپر رنج کہ جو اتنے بڑے میرے مددگار تھے وہ کفر کی حالت میں مرے۔ پھر 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہو گیا، اور یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا وقت گزرا کہ ہر طرف سے مشکلات منہ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لوگ تشدد کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بہت زیادہ فکر ہے کہ کس طرح میں احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اس مخلوق تک، اپنی امت تک پہنچا دوں، اور اس کی شدید مخالفت ہو رہی ہے، جس سے کہ ذہنی حالت، ہمارے ذہن کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے نا، غم کی حالت ہے بہت زیادہ۔ اور اس حالت کے اندر پہلے چچا ابو طالب گئے جو مدد کر رہے تھے، اور پھر وہ رفیقہ حیات جو ہر وقت ہر لمحہ آپ کی آپ کے دل کو سہارا دیا کرتی تھیں، آپ کے غم کو ہلکا کیا کرتی تھیں، آپ سے محبت رکھتی تھیں، وہ بھی رخصت ہو گئیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت بڑا غم تھا، عام الحزن اس کو کہتے ہیں۔ پھر جب مکہ مکرمہ میں ساری امید، مددگار کوئی نہیں رہے، ساری امید ختم ہو گئی، کفار نے بہت زیادہ ظلم کر دیے، تو خیال ہوا کہ طائف کا سفر کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ طائف پہنچے ایک سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو وہاں پہ شدید ترین مخالفت ہوئی، اور وہ واقعات کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن پتھر برسائے گئے، برا بھلا کہا گیا، اور اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے کہ لہو لہان ہو گئے، جوتے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، سخت ترین دن تھا وہ دن جب طائف کے اندر اس طرح کے حالات ہوئے تھے۔ اور اس وقت ایک دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ یا اللہ، میں تو آپ کے حکم کے اوپر فنا ہوں، آپ چاہیں تو مجھے میری مدد فرما کے، مجھے نصرت کر کے مجھے آپ ان سب چیزوں میں کامیاب فرما دیں، میرے مددگار پیدا فرما دیں، یا آپ چاہیں تو مجھے لوگوں کے سپرد کر دیں جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، تو میں ان پہ راضی ہوں آپ سے، لیکن آپ میرے اوپر اگر عنایت فرمائیں، آسانی فرمائیں، تو میرے لیے زیادہ اس میں گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنے پیارے انداز میں دعا کی، مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے، اپنی تکلیف کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس وقت مدد آئی، اور فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کہتے تو میں ان کو ملا دیتا ہوں پہاڑوں کو، اور ان سب لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں جن میں آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اتنے رنجیدہ دل کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں گے، اور ان کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ کس طرح داخل ہوں گے، آپ تو چھوڑ کے نکال چکے ہیں کفار آپ کو، یہاں سے واپس جائیں گے تو بہت تنگ کریں گے۔ تو پھر اس وقت پہلے 2 بندوں سے درخواست کی اس کی کہ پناہ دے دی جائے مجھ کو، تمہاری پناہ میں داخل ہوتا ہوں، تو پہلے 2 بندوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ ایک سردار نے پناہ دی، اور مضبوطی سے پناہ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ لیکن یہ وہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، بغیر کسی مددگار کے،
ایک غیر کی پناہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ نزول کی انتہا تھی، تکالیف کی انتہا تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی جو عروج کی انتہا تھی، اور پھر اس کے بعد دین اسلام پھیلتا چلا گیا اور مشکلات دور ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ معراج کی حقیقت تھی کہ یہ ان تکالیف کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے برداشت کی، ان کے انعام کے طور پہ آپ کو وہ نصیب ہوا جو کسی مخلوق کے نصیب میں نہیں ہے اور وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ معراج جسمانی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی تھی، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ نہیں، جسمانی نہیں تھی، کیونکہ سائنس کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے پیریڈ کے اندر اتنا بہت سا ہو جائے کام نا۔ تو معراج کے جسمانی ہونے پر شک کرنا یہ بالکل کفار والا شک ہے۔ اگر وہ روحانی تھی یا خواب کی حالت میں تھی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو کفار بھی یقین کر لیتے ہیں ہاں بھی خواب میں ساری طرف چلے گئے۔ تو کفار نے اعتراض کس بات پہ کیا تھا؟ کفار نے مذاق کس بات پہ اڑایا تھا؟ اس بات پہ کہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کہنا کہ میں جسمانی طور پہ ہر جگہ گیا اور ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ خواب پہ تو کفار کا اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ تو آج کل جو لوگ اپنے آپ کو دینی اسکالر کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی یا خواب کی حالت میں تھی، تو وہ یہ کفار والا اعتراض کر رہے ہیں، کفار والا اعتراض کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، دین کو اچھی طرح جانیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر نہ جائیں۔ دیکھیں، لوگ جادو پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے کہ جو چاہیں کر لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ، کیسی کوئی سائنسی توجہ ہے کہ آگ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے اتنا عرصہ؟ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، عصا سانپ بن جایا کرتا تھا، ہاتھ چمک جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی، سائنس کی روح سے ممکن نہیں ہے کچھ بھی، لیکن اللہ کے حکم سے تو کوئی سائنس بول نہیں سکتی نا، جب اللہ کا حکم آ گیا۔ تو ہم نے سائنس کا غلام نہیں بننا، ہاں سائنس کو استعمال کرنا ہے، ہم نے غلام اللہ تعالیٰ کا بننا ہے۔ تو جہاں پر کہ وہی کی چیزیں آ جائیں وہاں پہ ہم سائنس کو نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ ہم صحیح روایت کو دیکھیں گے، قرآن شریف کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ کچھ لوگ معراج کو یعنی اس کے جسمانی ہونے کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کی ہے اس سے ثابت کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کوئی سائنس اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتی کہ اللہ کا حکم آیا اور ایک اثر پیدا ہو گیا۔ آپ کسی تھیوری سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کو آگ نے کیوں نہیں جلایا اور کس طرح گلزار بن گئی، نہ صرف یہ کہ جلایا نہیں بلکہ گلزار بن گئی، وہاں پہ باغ بن گئی، ان کے لیے راحت کا انتظام ہو گیا، اس کے اندر عظیم ترین راحت کا انتظام ہو گیا، کیسے ممکن تھا؟ تو کسی بھی سائنس سے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو بس اس میں سب سے بڑی بات، سب سے خوبصورت بات اور ایمان کی تقویت والی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہ ہو گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان اس بات پہ بھی شک میں ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے۔ تو ایک ہمارے دینی اسکالر ہیں، ویسے بڑے ان کے فالوورز ہیں، لیکن ان کی کتاب میں نے پڑھا کہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے تھے، اور نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں نے شاعری کی ہے، بس آگے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی علمی بات کرتے ہوئے بھی اس طرح کا رویہ، اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دل ہو تو آپ سمجھے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو محض مسلمانوں کی شاعری ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ صحیحین یعنی کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ایک اور مقام پر آپ کے چڑھنے کا ذکر ہے، جس کی بات بھی کی گئی تھی، ابھی گوہر صاحب نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو لوح محفوظ کے اوپر قلم چل رہا ہے اس کی آواز آ رہی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سدرۃ المنتہا کے بعد والا ہے، اس کا مطلب یہ مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ اور دیکھیں، مخلوقات میں سب سے افضل ہمارا ایمان کیا ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جتنے بھی مقامات ہیں، چاہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، چاہے وہ ملائے اعلیٰ ہے، چاہے وہ قلم چلنے کی جگہ ہے، چاہے وہ لوح محفوظ ہے، وہ سارے مقامات مخلوق ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں نا۔ تو تخلیق میں، مخلوق میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور دین کا ہمیں پختہ علم نصیب فرمائے، اتنا پختہ کہ ہمیں لوگ غافل نہ کر سکیں، ہمیں لوگ جاہل نہ کر سکیں، ہمیں لوگ گمراہ نہ کر سکیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والتسلیم.